बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आपको आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है, तो आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अरब कबीलाई संस्कृति में बहुत ही जाहिलाना रिवाज था, यानी हर कबीले में अपना अपना धर्म था, अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आज के यहूदियों और ईसाइयों के कबीले भी थे, और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ों पहाड़ों की पूजा करने लगे थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरी दुनिया से निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मोहम्मद रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। लोगों ने मगर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयद आमिना ने आपका नाम अहमद रखा था। दोस्तों, पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले से हुआ था और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था। आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाब कटा हुआ आया तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी और यही नहीं जब आप पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि खुदा की वह बेनियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अब अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पालन पोषण के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा माना जाता था और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बड़े बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और हट्टे कट्टे होते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वह बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता था। दोस्तों, इसके 2 बड़े मकसद तारीख के किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटाकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था वे उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़ुबान भी सीख लें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए गांव के देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत ही गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह हो सकेगा। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमिना अपने प्यारे बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो दाई हलीमा
نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستوں، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملنا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملنے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حریث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ دائی حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ کو دودھ نہیں ہوتا تھا اور وہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب شیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد بھی دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلائی۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ میں رہ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حریث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنائل سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ جب دائی حلیمہ غریب گھرانے سے تھی ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے صحیح سے نہیں تھا تو ان کی اونٹنی کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھلا پاتی تھی، اس لیے ان کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ سے بڑی ہی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ بڑی ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں گست کھانے لگی۔ حلیمہ، ہم پر بھی رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ سے آ رہی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب واقعہ میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور ایسے کارنامے ہو رہے تھے جس سے دیکھ کر دائی حلیمہ بھی بہت حیران رہا کرتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آئے، یعنی بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہو گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا دل ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس ان کے گھر والوں کو سونپ دے۔ دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا، اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی، حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑی ہی برکتوں والا ہے اور بہت ہی رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے تو میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکت اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، میں تھوڑے دن پرورش اور کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا اور اس کے بعد حلیمہ کے بار بار کہنے کے بعد حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ دوستوں، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدی کا ایک بیٹا بھی جو پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے۔ دوستوں،
آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح بدل گیا۔ دوستوں، تاریخ کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالا رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، اس کو بھی ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے اس حصے کو دور کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستوں ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے۔ کیا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی رونے لگی کہ مجھے 2 سال بعد ہی اس بچے کو ان کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کی جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی، حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستوں، پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستوں، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستوں، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کا ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفنا دیا گیا۔ اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ بھی آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستوں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے ایک چھوٹے بچے پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں اور جن کی والدہ اور والد کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب نے جو آپ کے چاچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبداللہ مطلب بھی اپنے بیٹوں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سے سب سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب بہت بڑے شخص تھے جو کچھ کے بہت بڑے سردار تھے اور ان کی لوگ بڑے سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ قبیلے کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر وہ صرف اکیلے بیٹھتے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبدال آگے آ جاتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں الگ سے بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، آپ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ساتھ میں ہی گھومنے پھرنے لے جایا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستوں، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی۔ ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب آپ کے چاچا کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے چاچا، دوستوں ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ تھا اور نہ ہی باپ اور دادا کا سہارا، اور وہ بھی چلا گیا۔ ساتھ ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں کی تلواروں سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا، آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والوں میں نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیا۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے وہ آپ کی پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، دن بیتتے چلے گئے تو آپ پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے یہ معصوم بچہ ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو اور کسی کے